अमेरिका में नौकरी के लिए नया आया तो दिल न लगा। माँ को फ़ोन करके बहुत समझाता था कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत बेहिस हैं और खाना भी हलाल नहीं मिलता। काम भी बहुत करवाते हैं, मगर वो मुझे वापस बुलाने पर राज़ी ना होती, बल्कि माँ मरने की धमकियाँ देती। इन्हीं दिनों फ्लैट का एक लड़का पाकिस्तान जा रहा था। इसके हाथ वहाँ का खाना भेजा ताकि घर वालों को पता चले यहाँ क्या कुछ खाना पड़ता है। माँ ने जब खाना देखकर खाया तो इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये क्या चीज़ है। मैंने एक अजीब सी चीज़ प्लेट में देखकर पूछा तो आमिर कहने लगा, अरे खा ले शुक्र करके, खाने को तो मिल रहा है। मैंने कहा, फिर भी ये है क्या? मुझे वो कुछ अजीबो-गरीब किस्म का लग रहा था। इसे देखकर मेरा जी मतलाया था। लग रहा था खाऊंगा तो उल्टी हो जाएगी। वो कहने लगा, देख, तू यहाँ नया नया है। जब मैं नया आया था तो मुझे भी ये सब अजीब लगता था। जब खाने को मिलेगा यही, तो फिर खाना तो पड़ेगा। इसलिए आंखें बंद करके जितनी सूरतें याद हैं पढ़ और खा ले। ये कंपनी एक अंग्रेज़ की है और यहाँ ज़्यादातर वर्कर अंग्रेज़ हैं। खाना इनके हिसाब से बनेगा, हमारे हिसाब से नहीं। मुझे कराहियत का एहसास हुआ था। मैंने खाना वहीं छोड़ दिया, खाली पानी पिया और सोने के लिए दूसरे कमरे में चला गया। मुझे अमेरिका की एक कंपनी में वर्कर की तौर पर रखा गया था। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। कमाने के लिए अम्मा ने मुझे अमेरिका भेज दिया। जितनी जमा पूंजी थी मुझ पर लगा दी। लेकिन इस कंपनी का मसला ये था कि ये एक अंग्रेज़ की कंपनी थी और वो पता नहीं क्या क्या खाने में देते थे, जो सबको खाना पड़ता था। पहले ही दिन मैं बेजार होकर रह गया था, लेकिन मैं यहाँ आना नहीं चाहता था। लेकिन अम्मा के मजबूर करने पर यहाँ आया था। 3 बहनों की शादी सर पर थी। अम्मा ने अपना सारा जेवर बेचकर इस पर लगा दिया था। बाकी तो इसे कोई मसला नहीं था। पहला पहला दिन था, लेकिन खाना देखकर मेरा जी मतलाया था। पता नहीं क्या कुछ था, जो कुछ भी हमारे सामने रखा गया था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे खाया जाता। पहला दिन तो मैंने भूखे काटा था। रात को सोते वक्त अम्मा की याद आने लगी। बड़ा बंद सा कमरा था। कंपनी के ग्राउंड फ्लोर पर ही मुझे रिहाइश दी गई थी। एक मुनासिब सा कमरा था जहां हम दूसरे शहरों और मुल्कों से आए हुए तकरीबन 10 अफराद थे। हमारी बस इतनी ही जगह थी कि एक बैग कोने में रख देते और एक बिस्तर पर सो जाते। कमरे में घुटन का एहसास ज़्यादा था। मैं गांव से आया था, खुली हवाओं में सोने की आदत थी, इसलिए अपना घर और घर का बड़ा सा सिहिन याद आया, जहां हम सब बहन भाई चारपाइयाँ बिछाते थे और अम्मा लाहौरी कूलर लगा देती थी। सबसे आगे मेरी चारपाई होती थी और छोटा भाई मुझसे लड़ता था कि मैं आगे सोऊंगा। अम्मा कहती, नहीं रहने दे, कामरान को सोने दो, और मैं इसे मुंह चढ़ाता था और वो मुंह फुलाकर बैठ जाता। कितने खुश थे तब। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपना देश अपना होता है और पराया देश पराया। मैं ये सोचता था कि पता नहीं लड़कों को बैरून मुल्क जाने का क्या शौक होता है। बहरहाल यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह जल्दी हमें उठा दिया गया। हम अपने कामों में लग गए। मशीनों से कपड़ा बनकर निकलता था और हमें वो सिलाई करना होता था। इसकी पेंटें बनानी होती, जीन्स की जैकेट बनानी पड़ती। पूरा दिन हम लोगों की कमर तख्ता हो जाती थी। जब सुबह नाश्ते के बाद बैठते तो रात तक बस हमारा काम ही होता था। बहरहाल नाश्ते में 1 कप कॉफ़ी का और बन दिया जाता था। मैं वही खा लेता था और बन भी बस 1 मिलता था। इससे ज़्यादा अगर भूख भी होती तो कंपनी का मालिक खाने को नहीं देता था। दोपहर और रात को जो कुछ मिलता था मेरा वो देखकर ही जी मतलाने लगता था। लेकिन मैं कब तक भूखा रह सकता था। हमें फ़ोन पर सिर्फ 8 दिन बाद बात करने की इजाज़त होती थी, वो भी बस 2 मिनट। फ़ोन भी सिर्फ हम कंपनी का ही यूज़ कर सकते थे। इस कंपनी से बाहर निकलने की हमें इजाज़त ही नहीं थी। बस हमारी ज़िंदगी अमेरिका के इस शहर में यही थी कि हमें कंपनी के अंदर ही रहना है, ना कोई छुट्टी और ना ही कोई तफरी। 3 दिन तो मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन अब मेरी तबीयत निढाल सी थी। दोपहर को सूखी रोटी खाई और पानी पीकर पेट भर लिया। रात को भी यही किया।
ایک موٹی سی خمیری سی روٹی تھی، اسے روکھا کھا کر پانی کے ساتھ نکلا تھا۔ 8 دن جیسے میں نے کاٹے میں جانتا تھا۔ 8 دن بعد گھر والوں سے بات کرنے کی باری آئی تو اماں کی آواز سن کر میں رو پڑا۔ اماں کہنے لگی کہ ہوا کیا ہے تجھے؟ میں نے کہا اماں مجھے یہاں نہیں رہنا، یہ لوگ بہت کام کرواتے ہیں، صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک، اور پتہ نہیں کھانے کو عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں جسے کھانے کو میرا دل نہیں مانتا، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام، اسے دیکھ کر ہی کچھ ہونے لگتا ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں تمہیں پتہ ہے میں نے اپنی ساری جمع پونجی تجھ پر لگا دی ہے، ارے بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں، رشتے تو آنے بھی شروع ہو گئے ہیں کہ بیٹا امریکہ میں رہتا ہے، پتہ ہے کتنے اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ تم یہاں کمپنی میں کام کرتے ہو۔ دیکھ رقیہ کی عمر گزری جا رہی ہے، تجھ سے بڑی ہے، 25 سال کی ہو گئی ہے، اب تو کما کر پیسے بھیجے گا تبھی تو وہ رخصت ہوگی، عزت سے اپنے گھر جائے گی۔ پہلے تو کوئی پوچھتا نہیں تھا، لیکن جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ کامران امریکہ میں جا کر نوکری کر رہا ہے، گاؤں میں نمبردار کا رشتہ آیا ہے، اپنے سب سے بڑے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے رقیہ سے۔ دیکھ میں تیرے سہارے پر ہاں کرنے والی ہوں، جہیز تو نے ہی بنا کر دینا ہے، بس تینوں بہنوں کی شادی ہو جائے، اس کے بعد اتنا پیسہ اکٹھا کر لینا کہ گاؤں میں آ کر کوئی اچھا سا کاروبار شروع کر لینا۔ دیکھو زندگی تم لوگوں کی ہی بن جائے گی، میرا کیا ہے، آج آنکھیں بند ہوئیں تو کل قبر میں پہنچ گئی، بس چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی ساری ذمہ داریاں نبھا دوں۔ 2 منٹ تو بس اماں کی باتیں سننے میں ہی گزر گئے، انہوں نے میرا حال احوال تو پوچھا ہی نہیں، بس یہی بات کی اور فون بند کر دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، نہ ماں نے یہ پوچھا کہ بیٹا تو نے کیا کھایا ہے، نہ یہ پوچھا کہ مجھے گھر کی یاد آتی ہے کہ نہیں۔ میری ماں کو تو بس اس بات کی فکر ستا رہی تھی کہ رقیہ کی شادی ہو جائے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ رقیہ آپا جب 20 سال کی تھیں تو ہمارے محلے کے رحیم پرچون والے کا رشتہ آیا تھا، مناسب رشتہ تھا، لیکن اماں کے نخرے بہت ہیں، کہتی تھی میں اپنی بیٹی کی شادی امیر گھر میں کروں گی، کسی پرچون والے سے تھوڑی کروں گی، حالانکہ نوجوان شریف تھا، اپنا کماتا تھا، اتنے تو کما لیتا تھا کہ ضروریات کے ساتھ ساتھ میری بہن کی چند خواہشات کو بھی پورا کر دیتا۔ ہم کون سے امیر تھے، لیکن اماں نے انکار کر دیا۔ اسی طرح کے کافی رشتے رقیہ آپا کے آئے، لیکن میری ماں کہتی تھی میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، اس کا رشتہ بڑے اور امیر گھر میں کروں گی۔ اسی آس اور امید پر اماں رشتوں کو انکار کرتی چلی گئی، اور اب یہ حال تھا کہ کوئی بھی رشتہ ان کے لیے نہیں آتا تھا۔ اماں کو لگا کہ میں امریکہ کی کمپنی میں کام کروں گا تو دونوں ہاتھوں سے ڈالر کما کر بھیجوں گا، یہاں پر بھی لگی بندھی ہی تنخواہ تھی، یہ محنت تو کرواتے تھے، سلائی کرتے کرتے مجھے لگتا تھا جیسے میری کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ سیدھا بیٹھنے کا آرڈر تھا، 2 گھڑی کا بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ سلائی میں نے اپنے گاؤں کے ہی ٹیلر ماسٹر سے سیکھی تھی، زنانہ مردانہ سب کپڑے مجھے سینے آتے تھے، اور گاؤں میں سلائی کا ہی کام کرتا تھا۔ ظاہری سی بات ہے، ایک تو پاکستان اور دوسرا گاؤں، میری سلائی کے پیسے کم ہی مجھے ملتے تھے۔ اماں کو لگا کہ امریکہ کی کمپنی میں کام کروں گا تو شاید کروڑوں ملیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، جتنا پیسہ یہاں سے لگا کر جاؤ وہاں جا کر جی توڑ محنت کرنے پر ہی پاکستان میں رہنے والوں کو خوشحالی ملتی ہے، لیکن کرنے والا تو جیسے مشین بن جاتا ہے۔ میں رات کو تھکا ہارا سونے کے لیے لیٹتا تو میری کمر زمین پر لگتی تو درد کی لہر اتنی شدت سے اٹھتی کہ میں کرہا کر رہ جاتا، اپنی کمر پکڑ کر 10 منٹ لگتے تھے سیدھا کرنے میں، زمین پر لیٹ کر میری کمر کو سیدھا ہونے میں، اور باقیوں کا بھی یہی حال تھا، کوئی پاکستان کے کسی شہر کسی گاؤں سے آیا تھا تو کوئی کہیں سے۔ پہلی تنخواہ ملی تو میں نے اماں کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دیے، کیونکہ اماں رقیہ کا آپا کا رشتہ طے کر چکی تھیں۔ اماں سے میں نے کہا کہ گھر کے اخراجات ایک طرف رکھ کے باقی پیسے رقیہ کی شادی کے لیے رکھ لیں۔ وہ کہنے لگیں ہاں تو فکر نہ کر، دیکھ اگر اچھے رشتے کرنے ہیں تو گھر کی حالت بھی سدھارنی پڑے گی، گھر میں کئی سہولیات اکٹھی کرنی پڑیں گی، میں سوچ رہی ہوں بیٹھک کا پورا فرنیچر بدلوا دوں، ارے میرے جہیز کے صوفے پڑے ہوئے ہیں، رشتہ دیکھنے آنے والے ایک ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں
اور بعض خواتین تو ایسی ہیں کہ پوچھ لیتی ہیں کہ صوفہ کب کا ہے۔ آج کل تو ایسے فیشن کا ملتا ہی نہیں اور میں ان کے سامنے شرمندہ ہوتی ہوں۔ اب تیری تنخواہ پر گھر کا خرچہ نکال کر پہلے تو بیٹھک کا حلیہ بدل دیتی ہوں، اس کے بعد دیکھوں گی کیا کرنا ہے۔ اماں نے یہ لاپرواہی سے بات کی جیسے پیسے شاید میں مفت کر کے کما کے ان کو بھیج رہا ہوں۔ بہرحال پاکستانی وہ ایک معقول رقم تھی جو میری ماں نے چند دنوں میں اڑا دی۔ میں جانتا تھا یہاں لمحہ لمحہ میں کیسے گزارتا ہوں۔ ہمیں صرف 5 منٹ دیے جاتے تھے جس میں ہم نے ایک پینٹ کو سلائی کرنا ہوتا تھا اور اس حساب سے دن بھر کی پینٹ ہم سلائی کرتے تھے۔ ڈھیر کا ڈھیر لگ جاتا تھا۔ کبھی کبھی جی چاہتا کہ آج چھٹی مل جائے تاکہ جی بھر کر نیند پوری کریں، لیکن نہیں ملتی تھی۔ کوئی چھٹی نہیں تھی، کوئی تفریح نہیں تھی، ہمیں تو ایک دوسرے سے بات کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ صرف کھاتے وقت ہم بات کر لیتے تھے یا پھر رات سوتے وقت۔ کتنے تھکے ہوتے تھے کہ کسی کی گھریلو کہانی سننے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ لیٹتے ہوئے تھوڑی بات کر لیتے تو آنکھیں بند ہونی شروع ہو جاتی، تھکن کے مارے حالت بگڑنے لگتی۔ آج پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ میری کمر میں اکڑ بہت زیادہ ہو چکی تھی، اتنی کہ جب میں لیٹتا تو میری چیخیں نکلتیں۔ میرے ساتھ سویا عامر کہنے لگا، ابے یار کیوں چیخ رہا ہے، سو جا آرام سے اور ہمیں بھی سونے دے، صبح پھر سے وہ کمپنی کا مالک ہمیں 7 بجے جگا دے گا۔ میں نے کہا میری کمر میں بہت درد ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ سن کر عامر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک دوا نکالی اور میری کمر پر لگا دی۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے کچھ فرق پڑا تھا۔ کہنے لگا، آئندہ درد ہو تو یہی لگا لینا، فرق پڑ جائے گا۔ دیکھ اب سو جا۔ مجھے مکمل سکون تو نہیں ملا تھا، البتہ اتنا سکون مل گیا تھا کہ میں سو سکتا تھا۔ میں نے تو دل ہی دل میں عامر کو دعائیں دی تھیں، لیکن تھکا دینے والا کام تھا۔ کبھی کبھی تو میں رونے لگتا۔ عامر میرے ہی ساتھ بیٹھ کر کام کرتا تھا۔ کہنے لگا، تم کیا عورتوں کی طرح رو رہے ہو؟ میں نے کہا، تھک گیا ہوں یار۔ پتہ نہیں ہمارے گھر والے ہم جیسے لڑکوں کو انسان کیوں نہیں سمجھتے، یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ باہر جا کر ہم کس طرح سے اپنی ہڈیوں کا سرما بناتے ہیں، تب جا کے پیسے ملتے ہیں۔ اس نے گہری سانس لی، کہنے لگا، کوئی نہیں سوچتا۔ تو کہنے لگا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا، نہیں، ابھی تو 3 بہنوں کی شادی کرنی ہے۔ مجھ سے بڑی کا رشتہ تیار ہو گیا ہے اور میری ماں کہتی ہے اگر تم تھوڑا بہت فارغ ہوتے ہو تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی کام کر لو، کیونکہ تمہاری بہن کا جہیز عالی شان ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ اس کا بھائی امریکہ میں ڈالر کماتا ہے۔ میری بات سن کر اس نے گہری سانس لی تھی۔ کہنے لگا، اصل میں ہمارے گھر والے ہمیں باہر بھیجنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم انسان نہیں ہیں، گوشت پوشت کے نہیں بنے، ہم کسی اور ہی چیز کے بنے ہوئے ہیں، ہم مشین ہیں، بس مشین کی طرح چلتے جائیں گے اور ان کی ضروریات، ان کی خواہشات پوری کرتے چلے جائیں گے۔ جانتے ہو، جو بیرون ملک میں کام کرتا ہے کئی سال واپس اپنے وطن نہیں جاتے۔ وقت سے پہلے ان کے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، وقت سے پہلے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے وہ میچور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس سوچنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ آج اماں کو اتنے پیسے بھیج دیں، بہنوں کی شادی کرنی ہے، تمہاری تو ماں نے بھیجا ہے اور میری تو بیوی نے بھیجا ہے۔ حالانکہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ بیوی کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اپنے شوہر کو دیار غیر بھیجتی ہے، سب سے زیادہ آنسو بیوی بہاتی ہے، سب سے زیادہ اعتراض بیوی کو ہوتا ہے، لیکن میری بیوی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اسے ایک اچھا گھر چاہیے تھا، آسائشیں چاہیے تھیں، گاڑی چاہیے تھی، بچوں کو مہنگے آکسفورڈ کے اسکول میں داخلہ کروانا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ باتیں کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ پھر یکدم جیسے سنبھل گیا، اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، کہنے لگا، خیر اب تو 7 سال بیت گئے ہیں، پتہ ہے جب بھی بیوی سے کہتا ہوں کہ اس سال واپس آ جاؤں گا تو کہتی ہے کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو میں نے سیونگ ہی نہیں کی، اب جا کر تو سیونگ کرنی شروع کرنی ہے۔ یہاں آ کے کیا کرو گے؟ پہلے اتنا تو کما لو کہ یہاں آ کر اچھا سا کاروبار کرو، تاکہ جن آسائشوں کی ہمیں عادت ہو گئی ہے انہیں تم ہمیشہ پورا کر سکو۔ عامر کی باتیں سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا تھا، بڑی تکلیف پہنچی تھی۔
دوپہر کا کھانا دیکھ کر میرا پھر جی متلانے لگا۔ وہ کہنے لگا آنکھیں بند کر کے کھا لیا کرو، سمجھ لو کہ یہ دال سبزی ہے۔ میں نے کہا دال سبزی ہوتی تو کھا لیتا، میرے دل میں کراہیت کا احساس بڑھ جاتا ہے، کھا بھی لوں گا تو الٹی ہو جائے گی۔ کہنے لگا سوکھی روٹی کب تک کھاؤ گے، جلد بیمار پڑ جاؤ گے۔ میں نے کہا میں یہ نہیں کھا سکتا، یہاں پر کام کرنے والے ورکرز زیادہ تر پاکستانی یا انڈین ہیں، ان کو چاہیے ان کے حساب سے کھانا بنا دیا کریں۔ یہ کھانا ہم کیسے کھائیں یار، پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا چیز ہے، مجھے تو لگتا ہے جیسے یہ کوئی بچھو یا جانور ہے۔ وہ کہنے لگا ان کے اپنے رولز ہیں اور یہ اپنی ہی چلاتے ہیں، ہم تو جیسے زر خرید غلام ہیں، جو یہ کہیں گے بس وہی کرنا۔ میں نے کہا چلو ایسے کھانے سے بہتر ہے کہ ہم ابلے ہوئے انڈے ہی دے دیا کریں، یا ہماری ایک روٹی کی بجائے 2 بڑھا دیں۔ مجھے کمزوری سی محسوس ہونے لگی تھی۔ صبح چائے اور بند، دوپہر کو ایک روٹی اور یہ عجیب و غریب سب کھانا، رات کو بس ایسا ہی کچھ ملتا تھا۔ ایک بار انہوں نے ہمیں چاول دیے تھے اور ساتھ میں ویسا ہی کچھ تھا جو اس کے اوپر ڈال کر کھانا تھا، لیکن میں نے پیٹ بھر کر صرف چاول کھائے۔ ایک بار کام کرتے ہوئے میں نے عامر سے کہا یار 4 مہینے ہو گئے باہر کا سورج تک نہیں دیکھا، پتہ ہی نہیں کہ امریکہ کا شہر کیسا اور کیسا نہیں، تصویر میں ہی دیکھا تھا، اس شہر میں جا رہا ہوں، وہاں یہ چیزیں ہیں وہ چیزیں ہیں، اتنی خوبصورتی ہے۔ وہ کہنے لگا یہ سب چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، ہمارے لیے بس کام ہے۔ میرے اور عامر کے بیچ بس اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ جب وہاں کا سپروائزر آ گیا، انگریزی زبان میں ہمیں ڈانٹنے لگا کہ بس اپنا کام کرو، بات نہیں کرو۔ لگتا تھا کہ نوکری نہیں کر رہے، کوئی سزا بھگت رہے ہیں، اور پتہ نہیں یہ سزا کب ختم ہوگی۔ رات کو آنکھیں بند کیں تو بڑے عرصے بعد میری آنکھوں میں بانو کا چہرہ نظر آیا تھا۔ بانو میرے چچا کی بیٹی تھی، دونوں گھر قریب قریب تھے، بچپن سے ہی وہ مجھے اچھی لگتی تھی، بہت پیاری تھی۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتی تو ہم ڈھیروں باتیں کرتے، ہمارے صحن میں آم کے درخت لگے ہوئے تھے، اور جب بھی گرمیوں کے موسم کی ابتدا ہوتی تو مجھے کہتی کامران مجھے کیریاں توڑ کر دو، میں نے اچار ڈالنا ہے۔ میں اسے کیریاں توڑ کر دیتا اور وہ بڑی خوش ہوتی تھی۔ کچھ کیریاں تو ہم وہیں پر کاٹ کے نمک لگا کر کٹھے کھاتے تھے، ساتھ میں باتیں کرتے تھے۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے اماں سے کہا تھا کہ چچا سے بانو کا رشتہ میرے لیے مانگ لے، تو اماں کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کہنے لگیں بس تجھے اپنی فکر اور پرواہ ہے، 3 بہنیں ہیں تیری، ایک تجھ سے بڑی ہے، 2 تجھ سے چھوٹی ہیں، پہلے ان کی شادیاں تو کر لے، یہاں میں نے تیری منگنی کی نہیں تو تیرا چچا میری جان کھائے گا کہ جلدی سے بلاؤ اسے، رخصتی کرو، دیکھ 5-6 سال تو واپس آنے کا نہیں سوچے گا۔ میں سوچ بھی لیتا تو اماں نے کہاں سوچنا تھا۔ جس دن میں نے امریکہ کے لیے گاؤں سے نکلنا تھا، بانو مجھ سے ملنے آئی تھی، آنکھیں اس کی رو رو کر سوج چکی تھیں، بس ایک نظر میں نے اسے دیکھا تھا، تب بھی اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ کہنے لگی جلدی آ جانا۔ میں نے مسکراہٹ چہرے پر سجائی، میں نے کہا جب تک تینوں بہنوں کی شادیاں نہیں ہو جاتی اماں مجھے کہاں واپس آنے دیں گی۔ میں نے کہا بانو میرا انتظار کرو گی؟ کہنے لگی پتہ نہیں، جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتی، بس کوشش کرنا جلدی آ جانا۔ میں نے کہا اچھا تمہارے لیے کیا بھیجوں؟ کہنے لگی کچھ بھی نہیں، بس تم آ جانا۔ مجھے تو لگا تھا کہ جس کمپنی میں میں کام کروں گا وہاں سے ہمیں چھٹی بھی ملا کرے گی، تو تھوڑے سے پیسے جمع کر کے بانو کے لیے کوئی چیز لے لوں گا، لیکن ہم تو باہر نکلتے ہی نہیں تھے، سورج نہیں دیکھتے تھے، بس اس کمپنی کے اندر کام اور مشینیں تھیں جہاں پر ہمیں بٹھا دیا جاتا، کپڑے سلائی کرتے رہتے، اور پھر اسی کے کونے میں کچھ کمرے بنے ہوئے تھے، ایک کمرے میں دسترخوان بچھا دیا جاتا اور ہمارے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا، ایک بندے کے لیے بس ایک ہی پلیٹ، اور اس میں سے آدھا تو میں کھاتا ہی نہیں تھا، سوکھی روٹی اٹھا کر کھا لیتا تھا۔ رقیہ کی شادی ہو چکی تھی، اماں بڑی خوش تھی، کہنے لگی پورے گاؤں میں اتنی شاندار شادی کسی کی نہیں ہوئی جتنی میں نے رقیہ کی ہے۔ اس کا جہیز دیکھ کر تو سبھی آہیں بھر رہے تھے، اشش کر رہے تھے۔ تجھے پتہ ہے رقیہ کی شادی پر ہی سمرہ کا بھی رشتہ آ گیا، بس اب جلدی سے ان دونوں کی بھی شادیاں ہو جائیں تو پھر میری جان کو سکون ہو جائے گا۔ میں نے کہا اماں بانو کیسی ہے؟
یہ سن کر وہ چپ سی ہو گئیں۔ کہنے لگی کیا مطلب ہے تیرا؟ ٹھیک ہی ہوگی۔ میں نے کہا کیا گھر پر آتی ہے؟ کہنے لگی ہاں کبھی کبھی آ جاتی ہے۔ تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں نے کہا میرا پوچھتی ہے؟ پتہ نہیں کیوں جی چاہ رہا تھا کہ بانو سے بات کروں، اس کی آواز سنوں۔ اماں سے بات کر کے تو میرے کندھوں پر مزید ذمہ داریوں کا بوجھ محسوس ہونے لگتا تھا۔ چاہتا تھا کہ بانو سے بات کروں، کوئی تو ایسی بات سنوں کہ کچھ دیر کے لیے بھول جاؤں کہ میں یہاں کیوں آیا۔ اماں تو ایک لمحہ بھی بھولنے نہیں دیتی تھی۔ میں نے کہا میرا پوچھتی ہے؟ کہنے لگی دیکھ تو اپنی ذمہ داریوں پر توجہ دے، بانو کا خیال دل سے نکال دے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ میں نے کہا اماں سمرا کا رشتہ بھی تو کر دیا ہے نا، چاچا سے بانو کو میرے لیے مانگ لو۔ لیکن اماں نے فون بند کر دیا، حالانکہ ابھی آدھا منٹ باقی تھا۔ مجھے بانو سے شدید محبت تھی، میں چاہتا تھا بس ایک بار وہ میرے نام کی انگوٹھی پہن لے، میرے نام سے منسوب ہو جائے، لیکن اماں کچھ سنتی ہی نہیں تھیں۔ سمرا کی بھی شادی ہو چکی تھی اور میں صحت کے اعتبار سے بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا، کیونکہ سورج کی روشنی ہمیں ملتی نہیں تھی۔ میرے جسم میں ہڈیوں میں درد رہنے لگا تھا۔ جب بھی میں سلائی کرتا کئی بار مجھے اپنے کندھے اپنے ہاتھوں سے دبانے پڑتے۔ میری رفتار سلو ہونے لگی تھی۔ سپروائزر مجھ پر ہر وقت چیختا چلاتا رہتا، کہتا کہ اب تم اتنی پینٹیں نہیں سیتے جتنی پہلے سیتے تھے، کوانٹٹی کم ہو گئی ہے۔ میں کہنے لگا کہ بس مجھ سے اب زیادہ کام نہیں ہوتا۔ اس نے اس بار میری تنخواہ سے پیسے کاٹ لیے۔ میں نے جب اماں کو پیسے بھیجے تو کہنے لگی پیسے کم کیوں ہیں؟ یہاں میں سمرا کی شادی کی تیاریاں کر رہی ہوں اور تم ہو کہ پیسے کم بھیج رہے ہو۔ میں نے کہا اماں یہاں کا کھانا بڑا عجیب ہے، آپ کو میں کیا بتاؤں، بس صرف سوکھی روٹی کھا رہا ہوں 2 وقت۔ کہنے لگی ایسا بھی کیا عجیب ہے، ایک تو تمہارے نخرے بہت ہیں، یہاں بھی جب تمہاری مرضی کی چیز نہیں پکتی تھی تو سوکھی روٹی کھاتے تھے۔ میں نے کہا اماں اب مجھے ویسا بھی مل جائے تو میں پیٹ بھر کر کھا لوں، آپ کو نہیں پتہ یہ لوگ مسلم نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے کھانوں میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ میرا دیکھتے ہی جی متلانے لگتا ہے، میں نہیں کھا سکتا، مجھ سے کام نہیں ہو رہا، میں تھک چکا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگا تھا، پہلی بار اپنی ماں کے سامنے میں سسکیوں سے رو رہا تھا۔ کہنے لگی لو چھوٹے بچوں کی طرح رو رہے ہو، کیا پاگل ہو گیا ہے؟ اچھا بس چند سالوں کی تو بات ہے، سمرا اور ریحانہ اپنے گھر کی ہو جائیں تو بس میں تمہیں یہاں نہیں رکھوں گی، بلا لوں گی اپنے پاس۔ جہاں میں اپنی ماں سے بات کر رہا تھا وہاں کھڑے نوجوان جو اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے مجھے یوں روتا دیکھ کر چپ سے ہو گئے۔ عامر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے فون بند کیا اور عامر کے ساتھ لگ کر رونے لگا۔ میں نے کہا میں تھک چکا ہوں، مجھے نہیں رہنا یہاں پر، مجھے اپنے گاؤں واپس جانا ہے۔ پتہ نہیں میرا دل کیوں اتنا بے چین تھا۔ سمرا کی بھی شادی ہو گئی، بس ایک ریحانہ بچی تھی اور اماں اس کا بھی رشتہ دیکھ رہی تھیں۔ بہت جلد ریحانہ کا بھی رشتہ طے ہو چکا تھا۔ میرے سر پر اب یہ آخری ذمہ داری رہ گئی تھی۔ میں بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے، اب تو مسلسل کھانسی مجھے آنے لگی تھی، لیکن کام میں مصروف رہتا تھا کیونکہ کھانا میرے اندر نہیں جا رہا تھا۔ جس حساب سے میں کام کر رہا تھا مجھے خوراک کی اشد ضرورت تھی۔ اپنے گھر کی بھینسوں کا دودھ یاد آتا، اماں لسی کے 2 گلاس مجھے دے دیتی تھیں کہ یہ پی لو۔ میں جب یہاں آیا تھا تو میری اچھی خاصی صحت تھی، لیکن ذمہ داریوں نے تو جیسے مجھے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ریحانہ کی شادی کے بعد جب میں نے کہا کہ اماں اب تو بانو کے لیے رشتہ مانگ لو تو کہنے لگی اچھا مانگ لیتی ہوں، میرا تو ارادہ تھا میں بڑے اچھے گھر میں تمہارا رشتہ کرتی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں کرنا، بس بانو سے ہی شادی کرنی ہے۔ اماں کہنے لگی یہاں آ کر کیا کرو گے؟ میں نے کہا کچھ بھی کر لوں گا، کیونکہ اب میری جیب بالکل خالی تھی اور صحت بھی اس قابل نہیں تھی کہ میں مزید اپنے آپ کو یہاں پر کھپاتا۔ کہنے لگی اتنے پیسے تو جمع کر لو کہ یہاں آ کر کچھ کر سکو۔ میں نے کہا اماں میں ابو کی زمینیں سنبھال لوں گا، کھیتی باڑی کر لوں گا۔ کہنے لگیں لو کیا تم نے میری ناک کٹوانی ہے؟ یہاں پر سب کو پتہ ہے کہ تم امریکہ میں کام کرتے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ تم آ کے کھیتی باڑی کرو گے۔ بہرحال میں ایک دن تنگ آ چکا تھا۔ عامر واپس پاکستان جا رہا تھا، اس کی شاید آزمائش ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کھانا بھیجا، میں نے کہا یہ میرے گاؤں میں میری ماں کو بھیج دینا۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ تاکہ اسے پتہ چلے کہ ہمیں یہاں کھانے میں کیا ملتا ہے۔
ایک عامر ہی تھا جس سے میں دل کی بات کر لیتا تھا، اب وہ بھی جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ گلے لگ کر میں بہت رویا۔ بہرحال وہ جا چکا تھا۔ 8 دن بعد جب اماں کا فون آیا تو کہنے لگی تمہارے دوست نے ایک باکس مجھے دیا تھا، اس میں کھانا تھا۔ میں نے کہا دیکھ لیا آپ نے؟ کیا آپ یہ کھانا کھا سکتی ہیں؟ پچھلے 5 سالوں سے میں بھوکا ہوں اماں۔ کیا میں آپ کا سگا بیٹا نہیں ہوں؟ میرے حال پر ترس نہیں آتا؟ پہلی بار میری ماں رو رہی تھی، کہنے لگی واپس آ جاؤ۔ میں نے نوکری چھوڑ دی تھی، پھر بھی میرے پاس 3-4 لاکھ کی رقم تھی۔ سوچا تھا ایک پرچون کی دکان کھول لوں گا۔ پاکستان گیا تو میری ماں مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی تم تو پہچانے نہیں چاہتے۔ میں نے کہا کئی عرصے بعد میں نے سورج کی روشنی دیکھی ہے، میں بیمار پڑ چکا تھا۔ میں نے نوٹ کیا سب لوگ مجھ سے ملنے آئے تھے لیکن بانو نہیں آئی تھی اور میری آنکھیں بس اسی کی منتظر تھیں۔ جب میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تب میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں آپ نے بانو کا رشتہ مانگا تھا؟ تو میری ماں نظریں چرانے لگی۔ میں نے کہا آپ سے کچھ پوچھا ہے؟ کہنے لگی اس کی 1 مہینے پہلے شادی ہو گئی، دوسرے گاؤں چلی گئی ہے۔ میں تو رشتہ مانگنے ہی والی تھی لیکن افضل نے پہلے ہی اس کا رشتہ طے کر دیا، شادی بھی آنن فانن کر دی۔ کوئی بات نہیں، خاندان برادری کی اور بڑی خوبصورت لڑکیاں ہیں۔ میں اپنی ماں کو خالی خالی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اپنی ماں کی ساری خواہشات تو پوری کی تھیں۔ ہمارا گھر گاؤں میں گھروں میں سب سے زیادہ پکا بن چکا تھا اور بہت بڑا بھی۔ میری بہنیں اپنے گھروں میں خوش تھیں، اپنے جہیز پر اتراتی نہیں تھکتی تھیں۔ میری ماں سب کو سینہ چوڑا کر کے بتاتی تھی کہ میرا بیٹا امریکہ سے کما کر آیا ہے۔ میری ماں نے مجھ سے بہت ساری قربانیاں لیں۔ میری صحت ویسی نہیں رہی تھی، عمر سے پہلے میرے بال سفید ہو گئے تھے، میں اپنی عمر سے کئی سال بڑے لگنے لگا تھا۔ کما کما کر میں نے اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا۔ میرا وجود بوڑھوں کی طرح ہو چکا تھا، کبھی جوڑوں میں درد ہوتا تو کبھی کمر میں درد ہوتا۔ میں نے بس یہ خواہش اپنی ماں کے سامنے رکھی تھی اور وہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ ایک بار چچا کی چھوٹی بیٹی مجھے ملنے آئی، بانو کی چھوٹی بہن۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی بڑا انتظار کیا میری آپا نے آپ کا، کئی رشتوں سے انکار کیا، وہ تو اور بھی انتظار کر لیتی، لیکن تائی اماں نے کہا کہ آپ کی شادی کبھی بھی غریب فضل الدین کی بیٹی بانو سے نہیں کریں گی، اس لیے فضل الدین سے کہو کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی کر دے، میرے بیٹے کے سہارے پر نہ رہے۔ اس کی بات سن کر مجھے دھچکا سا لگا تھا۔ کہنے لگی آپا بہت رو رہی تھیں جب اس کی شادی ہوئی، پھر ایک خط میرے ہاتھ میں رکھ گئیں، کہنے لگیں یہ بانو آپا نے دیا تھا کہ آپ کو دے دوں جب بھی آپ واپس آؤ۔ میں نے جب خط کھول کر دیکھا تو لکھا تھا کاش کبھی کوئی کسی پردیسی سے محبت نہ کرے کامران، میں نے تو تمہاری یادوں کو اپنے دل سے نکال دیا کیونکہ میں جان چکی ہوں کہ میں اب تمہاری حیثیت کی نہیں رہی، تم ویسے بھی اب میری حیثیت سے بہت اونچے ہو چکے ہو، شادی بھی ویسی ہی لڑکی سے کرو گے۔ ہاں لیکن کبھی کبھی جب اپنے ماضی کو بھولے سے یاد کروں تو بانو کو ضرور یاد رکھنا، کیونکہ میں نے بہت ٹوٹ کر تم سے محبت کی تھی اور تمہارا انتظار بھی بہت کیا، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ پیسے آ جانے سے محبت کا معیار بھی بدل جاتا ہے۔ ساتھ میں اس کے آنسو تھے جس سے سیاہی مٹی ہوئی تھی، اسے کیا پتا کہ میں تو ابھی بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ میری حیثیت نہیں بدلی، میری ماں کی حیثیت بدل گئی تھی۔ بہرحال میں نے شادی نہیں کی، میری اماں نے بہت چاہا لیکن میں نے ان کی یہ بات نہیں مانی کیونکہ انہوں نے میری ایک کی گئی خواہش کو پورا نہیں کیا تھا۔ کیا بیٹا ہونا صرف آزمائشیں دینے کا نام ہے؟ کاش کہ کوئی بڑا بیٹا کبھی بھی نہ ہو، اگر ہو جائے تو کبھی پردیس نہ جائے۔ پردیس قربانیاں مانگتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کچھ کھو دیا۔